रशीदा बेगम की खांसी की आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। हैदर की नींद में से आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी पहले से जाग रही थी। उठो, तुम भी अपनी माँ की आवाज़ सुनो और ज़रा देखो जाकर। जानबूझ कर करती हैं ऐसी हरकतें। चाहती ही नहीं हैं कि बहू बेटा आराम कर ले। हमारे आराम की दुश्मन हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं इनकी वजह से हमारी औलाद को भी ये बीमारी न लग जाए। देखो तो, पिछले कुछ दिनों से अपना अहमद भी खांस रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने हमारे बेटे को भी अपनी बीमारी लगा दी है। जाओ जाकर देखो और उनका मसला हमेशा के लिए हल करो। हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। कभी कभी तो मुझे लगता है जानबूझकर खांसती हैं ताकि हम सो भी ना सकें। सारा दिन तो हट्टी कट्टी रहती हैं, बैठकर मुझ पर हुक्म चलाती हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती। रज़िया ने जले कटे अंदाज में अपने शौहर हैदर को खूब बातें सुनाई थी, जिसके बाद हैदर नींद में से उठकर अपनी अम्मा के कमरे में पहुंचा था। रशीदा बेगम का खांस खांस कर बुरा हाल था। बेटे को देखा तो इशारे से कहने लगीं कि पानी पिला दो। उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। कमर पकड़े वो बड़ी मुश्किल से तकिए के सहारे उठकर बैठी थी और हैदर ने गुस्से में पानी का गिलास भरकर उनकी तरफ बढ़ाया था। अम्मा, तुमसे कहा भी था कि सरकारी हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लो। अब मैं नौकरी देखूं या तुम्हारे इलाज करवाते फिरूं? रज़िया को भी अहमद से फुर्सत नहीं मिलती। तुम खुद ही ध्यान रख लिया करो। अहमद की तबीयत भी ठीक नहीं है। सारा वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द खेलता रहता है। अब देखो, तुम्हारी तरह ही खांसने लगा है। सारा दिन मैं दुकान से थक कर रात को घर लौटता हूँ तो चंद लम्हे सुकून से सोने के लिए भी नहीं मिलते। हैदर ने सारे दिन की थकन और गुस्सा माँ पर निकाला था। कुछ रज़िया ने इस अंदाज से उसे बातें सुनाई थीं कि वो तिलमिला गया था। रशीदा बेगम ने आंसुओं भरी आंखों से बेटे को देखा था, जिसकी नींद उनकी वजह से ख़राब हुई थी। गई थी मैं डॉक्टर के पास। उसने आराम करने को कहा है और कुछ दवाएं दी हैं। जितने पैसे थे उसमें दवाएं खरीद ली, मज़ीद दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं। रशीदा बेगम ने दिल का दुख बेटे के आगे रखा था और ये सुनकर वो गुस्से में पागल हो गया था। आपको मैं हमेशा इतने पैसे देता हूँ, पता नहीं आप क्या करती हैं। मेरे पास अब कोई पैसे नहीं हैं और आराम करने के सिवा आप करती क्या हैं? सारा दिन तो कमरे में पड़ी रहती हैं। घर के कौन से कामों को आप हाथ लगाती हैं जो आपको मज़ीद आराम की ज़रूरत है? अजीब बातें करती हैं आप। रशीदा बेगम को बातें सुनाते वो वापस अपने कमरे में आकर चादर तान कर लेट गया था। दूसरी तरफ रशीदा बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सच था कि हैदर उन्हें हर महीने उनके खर्चे के पैसे देता था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल गाफिल था कि रज़िया वो पैसे फ़ौरन ही रशीदा बेगम से छीन कर अपने बटुए में डाल लिया करती थी और वो पैसे अहमद की चीज़ों और जूस कोल्ड ड्रिंक में खर्च होते थे। शायद यही वजह थी कि अहमद को भी खांसी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रज़िया ने तो अहमद की खांसी को रशीदा बेगम के साथ जोड़ दिया था और अहमद का उनके कमरे में आना भी बंद कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता अहमद उनसे भी दूर हो गया था और इस बात पर रशीदा बेगम का दिल खून के आंसू रोता था। घर का सारा काम काज करने के बावजूद भी वो बहू की आंखों में खटकती थी। आज भी वो सुबह से शाम तक कपड़े धोती रही थीं, इसीलिए उन्हें शदीद खांसी का दौरा उठा था और रात के इस पहर भी रशीदा बेगम की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो करवटें बदलते बदलते थक चुकी थी। हफ्ता पहले वो हिम्मत करके अकेली हॉस्पिटल गई थी। घंटों सरकारी हॉस्पिटल में लाइनें लगाने के बाद जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बताया था कि उनके सीने में ठंड बैठ गई है और कुछ दवाई देकर आराम का मशवरा दिया था, लेकिन आराम उनके नसीब में कहाँ लिखा था। जहाँ से रज़िया रुखसत होकर आई थी तब से उनके काम और भी बढ़ गए थे। पहले वो सिर्फ अपना और हैदर का काम करती थी, फिर रज़िया का काम भी उनके हिस्से में आया। उसके कपड़े धोना, उसकी खिदमतें करना, फिर अहमद पैदा हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ गई। शदीद सर्दी के मौसम में भी वो काफ़ी दिनों से घर के कामों में मुस्तकिल लगी हुई थी और इसी वजह से उन्हें ठंड बैठ गई थी। कुछ उम्र का तकाजा था, कुछ सर्दी की शिद्दत के खांसी ने पूरी तरह से उन पर हमला किया था और रज़िया ने इसी बात को पकड़ लिया और शोहर के दिल में ये बात डाल दी थी कि उसकी माँ को लापरवाही की वजह से टीबी हुई है और अब यही बीमारी उनके अकलौते बेटे को लगाना चाहती हैं। वो हैदर को अपनी सफाई देती भी तो हैदर को कौन सा यकीन आ जाता, इसलिए उन्होंने बेटे को कभी बहू के खिलाफ कुछ ना कहा था। वैसे भी रज़िया हैदर की अपनी पसंद से रुखसत होकर आई थी, इसीलिए
حیدر اس کے پیچھے جان دیتا تھا۔ رضیہ اور حیدر ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ رشیدہ بیگم کو رضیہ اور اس کے گھر والے پسند نہیں تھے، لیکن بیٹے کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور ان کے 22 سالہ بیٹے نے یونیورسٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر رضیہ سے شادی کی اور ایک دکان پر کام کرنے لگا۔ رضیہ کی محبت میں وہ اس قدر دیوانہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ احمد کی ماں بنی تو اس کے بعد تو حیدر کی زندگی میں اس کی جگہ اور بھی خاص ہو گئی اور رشیدہ بیگم آہستہ آہستہ کونے سے لگ گئی۔ حیدر کے پاس گھریلو معاملات پر وقت دینے کے لیے وقت نہیں تھا اور رضیہ نے انہیں مفت کی نوکرانی سمجھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ رات بھر رشیدہ بیگم کی کھانسی سننے کے بعد اگلی صبح حیدر جلدی کام پر چلا گیا تھا اور رضیہ نے اس کے جانے کے بعد سارے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ بڑی بھی کب تک کھٹیا پکڑ کر پڑی رہو گی؟ اٹھو اور گھر کے کام کاج دیکھو۔ آج تو زیادہ اچھے سے صفائی کرو، میری اماں اور بہنیں آنے والی ہیں اور سارا کھانا بھی وقت پر تیار ہو جانا چاہیے۔ رضیہ نے ایک کے پیچھے ایک کاموں کی طویل فہرست رشیدہ بیگم کو سنانی شروع کی تھی اور وہ بس کمر پکڑ کر رہ گئی تھیں۔ ان کے لاغر جسم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اتنے سارے کام کر سکتیں، لیکن رضیہ کو انکار کرنے کی جرت بھی نہیں تھی، اس لیے بڑی مشکل سے وہ دیوار کا سہارا لیتے گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئیں۔ لیکن اسی دوران انہیں شدید چکر آئے اور وہ چکرا کر گر پڑی۔ رضیہ نے انہیں اٹھانے کی بجائے باتیں سنانی شروع کی کہ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں کیونکہ اس کے گھر والے آنے والے ہیں۔ رضیہ کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اتفاق سے اسی وقت پڑوسن شبانہ کسی کام سے آئی اور اس نے رشیدہ بیگم کو فرش پر پڑے دیکھا تو فوراً ہی انہیں اٹھانے آ گئی، مگر جیسے ہی انہیں اٹھایا تو ان کے سر سے بہتا خون نظر آیا، ساتھ ہی انہیں شدید کھانسی کا دورہ بھی پڑا ہوا تھا۔ شبانہ نے رضیہ کو خوب باتیں سنائی اور پھر سہارا دے کر اپنے ساتھ ہی رشیدہ بیگم کو ہاسپٹل کے لیے لے گئی۔ شبانہ کی سنائی گئی باتوں نے رضیہ کے اندر لاوا سا بھر دیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں گھومنے لگی اور پھر اس نے اپنے شوہر کو فون ملا دیا اور رونے لگی کہ اماں نے جان بوجھ کر ہنگامہ کھڑا کیا اور پڑوسیوں کے سامنے اسے ذلیل کیا، اور بھی نہ جانے اس نے شوہر کو کیا کچھ کہا کہ حیدر غصے سے پاگل ہو گیا۔ کہنے لگا فکر نہ کرو، میں گھر آؤں گا تو اماں سے بات کروں گا، اس وقت تو نوکری پر ہوں، ابھی واپس نہیں آ سکتا۔ حیدر نے فون بند کر دیا تھا لیکن رضیہ کو قرار نہیں آیا تھا۔ اس نے محلے میں جو اپنی پکی سہیلیاں تھیں انہیں جمع کیا اور ساس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے میں رشیدہ کے خلاف باتیں شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ رضیہ کی سہیلیوں نے ایک گھر سے دوسرے گھر جا کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب رشیدہ بیگم کو شبانہ واپس ان کے گھر چھوڑنے آئی، تب تک رضیہ کے گھر والے بھی آ چکے تھے اور رضیہ ان کے درمیان بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے تو کرم ہی پھوٹے ہیں جو ایسی ساس ملی ہے، زندگی مشکل کر دی ہے، خود ہی جان بوجھ کر چوٹ لگاتی ہے، پھر بیٹے کے سامنے کھانس کھانس کر مجھے ہی بدنام کرتی ہے۔ رشیدہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ رضیہ کی ماں کو باتیں سنائیں، انہیں بتائیں کہ ان کی بیٹی کیسا سلوک کرتی ہے، لیکن رشیدہ بیگم خاموش رہیں، کیونکہ رضیہ کی ماں کی تربیت ہی تو تھی کہ وہ اتنی منہ زور اور بے لگام تھی۔ شبانہ نے رشیدہ بیگم کو ان کے کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ ہی انہیں وقت پر دوا لینے کی ہدایت بھی کی۔ شبانہ ان کی بہت پرانی پڑوسن تھی، اسی لیے اسے رشیدہ بیگم کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا۔ شبانہ اپنے گھر گئی تو رضیہ نے ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی؟ سارے محلے میں مجھے بدنام کروانا چاہتی ہیں نا آپ؟ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن دیکھیے گا میں آپ کے ساتھ کیا کروں گی۔ رضیہ نے انہیں صاف دھمکی دی تھی اور رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بہو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رات بھر بھی میں کھانسی کی وجہ سے جاگتی رہی ہوں، اسی لیے صفائی کے دوران چکرا کر گر گئی، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن رضیہ پر ان کے لفظوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ان کے کمرے میں لاک کرتی باہر چلی گئی تھی اور اس کے بعد اس کے ہنسی مذاق اور اس کے گھر والوں کے قہقہے رشیدہ بیگم کو سنائی دینے لگے تھے۔ وقت گزرا تو رشیدہ بیگم کو بھوک لگنے لگی۔ وہ صبح کی بھوکی تھی اور اب شام ہونے کو آئی تھی، لیکن نہ ہی بہو نے انہیں پوچھا تھا
نہ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، اور پھر رشیدہ بیگم کو بیٹے کی آواز سنائی دی۔ انہیں تھوڑا صبر آیا تھا کہ اب بیٹا آ گیا ہے تو انہیں کھانا دے گا، ان کی خیر خیریت پوچھے گا، ان کا خیال کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ان کا بیٹا حیدر کمرے میں نہیں آیا تھا، اور پھر انہیں برتنوں کے کھڑکنے کی آواز سنائی دی تھی، جس سے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ باہر رات کا کھانا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن نہ ہی بہو نے انہیں پوچھا تھا، نہ ہی بیٹے کو ان کا خیال آیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کے ساتھ کھانا پینا ہو چکا تھا اور سب کچھ سمٹ بھی گیا تھا، اور رشیدہ بیگم بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں پڑی رہ گئی تھی۔ کمر پر بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے کھڑا ہونا دوبھر ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس یوں ہی کھانستے کھانستے اپنے بستر پر پڑی رہیں، اور پھر رات 11 بجے کے قریب ان کا کمرہ کھولتے حیدر کمرے کے اندر آیا تھا۔ اماں، یہ کیا تماشا لگایا ہے آپ نے؟ سارا محلہ رضیہ پر تھو تھو کر رہا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتی، حالانکہ وہ بیچاری تو آپ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ تو آپ ہی ہیں جو اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ نہ جانے حیدر کو رضیہ نے کیا کہا تھا کہ وہ ان کے پاس آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر چکا تھا، اور رشیدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا گرنا میری غلطی ہے کیا؟ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور حیدر نے غصے میں سر پکڑا تھا۔ اماں، اب یہ رونا مت شروع کر دینا، اچھی طرح پتہ ہے مجھے آپ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں۔ رضیہ نے بتایا کہ آپ خود ہی جھاڑو اٹھا کر شروع ہو گئی تھی، اس نے تو آپ کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آپ شبانہ کے سامنے اچھا بننا چاہ رہی تھی نا، اسی لیے اسے دیکھتے ہی آپ نے جھاڑو اٹھا لی اور پھر خود ہی گر پڑی، اور سارا الزام بیچاری رضیہ کے اوپر آ گیا۔ وہ تو سارا دن باورچی خانے میں لگی رہی، اوپر سے احمد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے بھی نہ جانے کیوں دن رات کھانسی رہنے لگی ہے۔ میں اپنی نوکری دیکھوں یا آپ لوگوں کے تماشے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ کا علاج کرواؤں گا اور اس کھانسی کے مسئلے کو ختم کر دوں گا۔ آپ صبح میں جلدی تیار ہو جائیے گا۔ حیدر کی باتوں نے جہاں رشیدہ بیگم کو دکھ پہنچایا تھا، وہیں اپنے علاج کا سن کر انہیں سکون بھی آیا تھا، کیونکہ انہیں واقعی کھانس کھانس کر تکلیف رہنے لگی تھی، اور وہ خود اپنی اس کھانسی سے اب جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ ساری رات جیسے تیسے گزر گئی، اور پھر اگلی صبح وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر تیار ہو گئی۔ اپنی بڑی سی چادر پہنی، ہاتھ میں تسبیح اور اپنی لاٹھی پکڑی، اور بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ حیدر نے انہیں آواز دی اور کہنے لگا، اماں باہر آ جائیں، ناشتہ کریں پھر چلتے ہیں۔ وہ ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ رضیہ مسکراتے ہوئے ان کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ اماں آ جائیں، بیٹھے نا، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ رضیہ کے لفظوں نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ پھر انہیں لگا یہ شاید وہ اپنے شوہر کے سامنے اچھا بننے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں اور ناشتہ کرنے لگی۔ گزرے دن بھی وہ سارا دن بھوکی تھی، اس لیے فوراً ہی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھی تو رضیہ انہیں چھوڑنے دروازے تک آئی۔ آج تو رضیہ کا ہر انداز ہی مختلف تھا۔ رشیدہ بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بیٹے نے انہیں رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے کو پتہ سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ریلوے اسٹیشن پر تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے دروازے پر اترتے رشیدہ بیگم ایک دم ہی حیران رہ گئی تھیں۔ بیٹا، تم نے تو کہا تھا ہم علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے لگا تم کسی کے ہسپتال لے کر جاؤ گے، لیکن یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیدر نے رکشے والے کو پیسے دیے اور وہ تھیلی ہاتھ میں پکڑی جو وہ گھر سے لے کر نکلا تھا۔ ہاں ماں، علاج کے لیے ہی لے جا رہا ہوں، لیکن علاج دوسرے شہر سے ہوگا۔ تمہاری کھانسی اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ کسی پرانے حکیم کو ہی دکھانی ہوگی۔ وہ بس رکھائی سے جواب دیتے ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور رشیدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ کون سے حکیم کے پاس، کہاں لے کر جا رہا تھا حیدر انہیں؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نے ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، اماں چلو، ٹرین آ گئی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ٹرین کے اندر چڑھ گیا، ایک سیٹ پر انہیں بٹھایا اور خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا، ساتھ ہی ان کے برابر میں وہ شاپر بھی رکھ دی۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، اس نے سامنے بیٹھے مسافر لڑکے کو کہا، کیا تم میری ماں کا خیال رکھ لو گے؟ میں بس 2 منٹ میں آیا۔ مسافر لڑکا کہنے لگا، جی بھائی، لیکن گاڑی چلنے والی ہے، زیادہ دیر نہ لگائیے گا۔ حیدر سر ہاں میں ہلاتے ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا۔
دھیرے دھیرے گھڑی کی سوئیاں حرکت کرنے لگی اور پھر ٹرین نے وسل دی۔ فضا میں دھواں اڑنے لگا۔ ریل گاڑی کی چھک چھک کی آواز چاروں اور گونجنے لگی، لیکن اگر کوئی واپس نہ آیا تو وہ حیدر تھا۔ رشیدہ بیگم ایک دم ہی گھبرا گئیں۔ اپنے سامنے بیٹھے مسافر لڑکے سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا، کسی طرح گاڑی کو روک دو، میرا بیٹا بھی واپس نہیں آیا ہے، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ رشیدہ بیگم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی جب اس لڑکے نے انہیں تسلی دی۔ اماں، ہو سکتا ہے ٹرین چلنے کی وجہ سے آپ کا بیٹا دوسری بوگی میں سوار ہو گیا ہو۔ کسی اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو وہ خود یہیں آ جائے گا۔ اس مسافر لڑکے کے ذہن میں یہی بات آئی تھی، اس لیے اس نے رشیدہ بیگم کو تسلی دے دی تھی۔ پھر وہ لڑکا رشیدہ بیگم کو باتوں میں لگانے لگا تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ اماں، میرا نام نجم ہے، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، وہاں میری فیملی رہتی ہے۔ میں یہاں بس کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا اور رشیدہ بیگم غائب دماغی سے بس ہاں میں سر ہلا رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھنے والا کھانسی کا دورہ کبھی شدید ہو جاتا تو وہ لڑکا نجم انہیں فوراً ہی پانی پلاتا، ان کا خیال کرتا، اور ایسے ہی اگلا اسٹیشن آ گیا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو رشیدہ بیگم امید بھری نظروں سے ٹرین کے دروازے کی طرف دیکھنے لگیں کہ شاید اب ان کا بیٹا آئے گا۔ نجم کو بھی یہی لگا تھا کہ رشیدہ بیگم کا بیٹا کسی دوسری بوگی سے بس آنے ہی والا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور ٹرین پھر چل پڑی۔ رشیدہ بیگم نے منہ پر دوپٹے کا پلو رکھا اور رونے لگیں۔ ان کا رونا دیکھ کر نجم سے برداشت نہ ہوا، وہ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں جی، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آ جائے گا آپ کا بیٹا، فکر نہ کریں۔ وہ نہ جانے کیوں انہیں جھوٹی تسلی دے رہا تھا، جبکہ اتنی دیر میں اب دھیرے دھیرے اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں جی کا بیٹا انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ نجم کا دھیان تھیلی پر گیا تو وہ کہنے لگا، اماں اس میں کیا ہے؟ رشیدہ بیگم نے حیرت سے تھیلی کو دیکھا۔ یہ تھیلی وہ نہیں لائی تھی بلکہ ان کا بیٹا لایا تھا، اور پھر جیسے ہی تھیلی کھولی تو ان کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس میں رشیدہ بیگم کے 2 پرانے جوڑے تھے اور ساتھ ہی ایک کاغذ رکھا تھا۔ اماں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا سکون خراب ہو۔ رشیدہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ بیٹے کے سوا ان کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سالوں پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چکی تھی اور شوہر کے مرنے کے بعد ایک حیدر ہی ان کا سہارا تھا جو آج انہیں لاوارث چھوڑ گیا تھا۔ نجم نے جب ایک بوڑھی عورت کی ایسی حالت دیکھی تو کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ 12 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد نجم کا مطلوبہ اسٹیشن آ گیا تھا۔ وہ زبردستی رشیدہ بیگم کو اپنے ساتھ لے کر اتر گیا اور پھر رکشا کر کے انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے گیا۔ اس کے گھر میں اس کی والدہ اور ایک بہن موجود تھیں جو رشیدہ بیگم کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں۔ پھر نجم نے ان دونوں کو رشیدہ بیگم کے بارے میں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رشیدہ بیگم اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں، کم سے کم کچھ عرصہ وہ ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ نجم کے گھر والے بہت ہی اچھے تھے۔ نجم کی ماں نے کھانا بنا کر رشیدہ بیگم کے آگے رکھا تو ان کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے۔ نجم ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلانے لگا۔ پھر رشیدہ بیگم کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا، انہوں نے دوپٹے کے پلو کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر نجم کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا، اس نمبر پر فون کر دو۔ میں یہ تو نہیں جانتی یہ نمبر کس کا ہے، لیکن میرے شوہر نے مرتے وقت یہ فون نمبر مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی کوئی مصیبت آئے تو تم اس نمبر پر فون کر لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ رشیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے نجم کے ہاتھ میں نمبر پکڑایا تو نجم نے اس نمبر پر فون لگا دیا۔ کچھ دیر تک نجم کی بات ہوتی رہی اور پھر اس نے رشیدہ بیگم کو بتایا کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پریشان نہ ہو۔ رشیدہ بیگم پوچھنا چاہتی تھی کہ نمبر کس کا تھا، کون آئے گا، لیکن انہوں نے پھر نجم سے کچھ نہ پوچھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ جس بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جس کے خاطر انہوں نے زمانے بھر کے دکھ جھیلے تھے، بیوہ ہونے کے باوجود جسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی تھی، وہی اولاد آج انہیں بے آسرا چھوڑ گئی تھی۔ اگر ان کا اپنے گھر والوں سے تعلق ہوتا تو آج وہ کیوں کسی اور کے دھر پر نہ بیٹھی ہوتی،
لیکن سالوں پہلے جب انہوں نے حیدر کے باپ سے اپنی محبت کی شادی کی تھی اور گھر والوں کے خلاف جا کر حیدر کے باپ کو اپنایا تھا، تب سے ہی ان کے سارے رشتے چھوٹ گئے تھے۔ دونوں کے گھر والوں نے ہی دونوں سے قطع تعلقی کی تھی اور اس کے بعد سے ہی شہروز صاحب اور رشیدہ بیگم نے اپنی دنیا بسا لی تھی۔ اکلوتے بیٹے کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہی اکلوتا بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے انہیں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے گا۔ شام تک رشیدہ بیگم سو کر بھی اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ پوری ایک رات کی جاگی ہوئی تھی۔ کھانسی میں دواؤں کے بعد تھوڑا آرام تھا اور پھر شام کے وقت گھر کا دروازہ بجا اور نجم کے گھر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ محلے میں بچوں کا شور ہوا۔ نجم نے دروازہ کھولا اور آنے والے کو عزت کے ساتھ اندر لے آیا۔ وہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت سا لڑکا تھا جس پر نظر پڑتے ہی رشیدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت جانی پہچانی سی شکل ہو، جیسے ان کے شوہر کی جوانی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ غور سے اس لڑکے کو دیکھنے لگیں، جبکہ اس نے آتے ہی انہیں سلام کیا، ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں پریشان نہ ہو، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ حیدر نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اس کی آواز بھی ہو بہو ان کے شوہر شہریار جیسی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، بیٹے تم کون ہو؟ اور جب آنے والے نے اپنا نام مظفر بتایا تو رشیدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ بے یقینی سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور جب یقین آیا تو آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی تھیں۔ سر جھکائے وہ شرمندگی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہریار مجھے جاتے جاتے تمہارا نمبر دے کر جائیں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو۔ میں تو بھول بھی گئی تھی کہ تم لوگوں کی شکل میں بھی میرا کوئی رشتہ باقی ہے۔ رشیدہ بیگم کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جبکہ آنے والے نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ اماں چلیں نا، گھر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ بہت خلوص کے ساتھ رشیدہ بیگم سے مخاطب تھا، جبکہ رشیدہ بیگم انکار کرنے لگی تھی۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں یا تمہاری ماں کا سامنا کر سکوں۔ مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دو۔ شاید میری قسمت میں اسی لیے در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں، کیونکہ میں نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ اماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے یا کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ میرا گھر آپ کا ہی ہے، چلیں آپ میرے ساتھ، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ نجم کا شکریہ ادا کرتے اس نے نجم کے ہاتھ پر پیسے رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن نجم نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ میں نے اماں جی کی مدد کسی لالچ میں نہیں کی، بلکہ انہیں بہت محبت سے یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ مجھے بالکل میری ماں جیسی ہی لگی تھی۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اماں جی سے دعائیں چاہیے۔ یہ کہتے نجم نے اپنا سر جھکا کر رشیدہ بیگم کے آگے کیا تھا اور رشیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی اور وہ اپنی لاٹھی کے سہارے اس گھر کو چھوڑتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ نجم جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو بے غرض ہو کر کسی کی مدد کرتے ہیں اور پورے دوسروں کی دعائیں ہی انہیں زندگی میں بہت بڑے مقام تک لے جاتی ہیں۔ نجم نے بھی بے غرض ہو کر رشیدہ بیگم کی مدد کی تھی، جس کا صلہ اسے وقت آنے پر رب تعالی کی ذات سے ملنے والا تھا۔ گاڑی کا سفر شروع ہوا تھا۔ مظفر راستے میں رشیدہ بیگم سے ان کی خیریت، ان کے حالات وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا اور رشیدہ بیگم شرمندگی سے کھانستے کھانستے اسے جواب دے رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رشیدہ بیگم مظفر کے بڑے سے بنگلے پر پہنچ گئیں اور یہ دیکھ کر حیران بھی رہ گئیں کہ مظفر کا گھر بہت ہی عالی شان تھا۔ ان کی نظروں کی حیرت دیکھ کر مظفر مسکرا دیا۔ آپ اندر چلیں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اندر لایا، جہاں ان کا استقبال سکینہ بیگم نے بہت مسکرا کر کیا تھا۔ سکینہ بیگم پر نظر پڑتے ہی رشیدہ بیگم بری طرح رونے لگی تھی۔ آنسو تھے کہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ وہی سکینہ بیگم تھی جنہیں گھر سے بے گھر کرنے میں رشیدہ بیگم کا پورا ہاتھ تھا، لیکن آج وہی سکینہ بیگم خوش دلی سے ان کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، رشیدہ آ جاؤ۔ مسکراتے ہوا ان کا ہاتھ تھامے وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لائی تھی اور رشیدہ بیگم نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے سکینہ، شاید وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہاری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا اور اسی کی سزا آج میں بھگت رہی ہوں۔
رشیدہ بیگم کا شرمندگی سے جھکا ہوا سر مزید جھکتا چلا جا رہا تھا۔ سکینہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا تھا۔ میں ماضی کی ہر بات کو بھلا چکی ہوں، مجھے نہ کوئی شکوہ شکایت ہے نہ کوئی گلہ، اور پھر اب تو شہروز بھی نہیں رہے تو میں کس سے گلہ کروں؟ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے میں ماضی کی ہر بات کو یاد دلا کر تمہیں اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ شہروز صرف میرا نہیں تمہارا بھی بیٹا ہے، اس لیے اس گھر پر تمہارا بھی حق ہے، تم یہاں سکون اور آرام سے رہ سکتی ہو۔ سکینہ بیگم کی بات پر رشیدہ بیگم نے ایک نظر لمبے چوڑے شہروز پر ڈالی تھی، جس کی مردانہ وجاہت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور نیک لڑکا نظر آ رہا تھا، اور دوسری طرف ان کا بیٹا تھا جس کی شاید وہ صحیح سے تربیت ہی نہیں کر سکی تھی۔ سکینہ بیگم نے ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لے، اور پھر انہیں خود ہی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لے گئی تھی۔ رشیدہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس سکینہ بیگم کو انہوں نے دھکے مار کر گھر سے نکلوایا تھا، وہی سکینہ بیگم آج ان کے لیے چھت بن چکی تھی۔ سکینہ بیگم ان کے شوہر شہروز کی پہلی بیوی تھی اور ان کی پکی سہیلی۔ سکینہ بیگم کی شادی کے دن ہی رشیدہ بیگم نے پہلی بار شہروز صاحب کو دیکھا تھا اور ان کی خوبصورتی اور وجاہت پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن وہ ان کے نہیں بلکہ ان کی دوست کے شوہر تھے، اور اسی بات کا انہیں دھیرے دھیرے ملال ہونے لگا۔ پھر دوست سے ملنے کے بہانے وہ بار بار سکینہ بیگم کے گھر جاتی اور بہانے بہانے سے شہروز صاحب کے قریب ہوتی۔ سکینہ بیگم جو ایک نیک اور مخلص عورت تھی، انہیں اپنی دوست کی نیت کا احساس نہیں ہو سکا۔ وہ یہ جان ہی نہیں سکی کہ جسے وہ دوست کہتی ہیں وہی ان کے گھر پر نقب لگا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے شہروز صاحب بھی رشیدہ بیگم کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں جب سکینہ بیگم امید سے تھیں تو شہروز صاحب نے اپنی ساری وابستگیاں رشیدہ بیگم کے ساتھ کر لیں۔ یہ بات دھیرے دھیرے سب کو سمجھ آنے لگی۔ سکینہ بیگم اور شہروز صاحب کا اپنا علیحدہ گھر تھا، اسی لیے کسی بڑے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات فوراً تو سامنے نہ آئی، لیکن جب سکینہ بیگم کے حاملہ ہونے کی وجہ سے سکینہ بیگم کی ماں اور بہنوں نے ان کا خیال رکھنے کے لیے آنا جانا شروع کیا، تب انہیں اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہوا کہ رشیدہ بیگم کی اس گھر میں مداخلت بہت ہی زیادہ تھی۔ انہوں نے سکینہ کو سمجھایا کہ باہر والی عورت کو گھر میں اتنی جگہ نہ دو، اور اس وقت جب سکینہ بیگم نے رشیدہ بیگم کو روکنا چاہا تو شہروز صاحب کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ رشیدہ بیگم سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سکینہ بیگم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہروز صاحب کے گھر والے بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور رشیدہ بیگم کے گھر والے بھی اپنی ہی بیٹی کی مخالفت کرنے لگے، لیکن دونوں پر محبت کا جنون سوار تھا، اسی لیے انہوں نے کورٹ میرج کی اور سارے رشتے ناتوں سے تعلق توڑ لیا۔ لیکن سکینہ بیگم شہروز صاحب کو چھوڑ کر نہیں گئیں، کیونکہ وہ امید سے تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا گھر ٹوٹے۔ انہوں نے دل بڑا کر کے اپنی دوست کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، لیکن رشیدہ بیگم کسی بھی طرح دوستی نبھانے کے لائق نہیں تھیں۔ جب سکینہ بیگم کے پاس بیٹے کی پیدائش ہوئی اور شہروز صاحب بیٹی کی محبت میں گھلنے لگے تو یہ دیکھ کر رشیدہ بیگم کے دل میں آگ جل اٹھی۔ وہ کسی بھی طرح بس اب سکینہ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھیں، اور اسی لیے ایک دن انہوں نے گھر میں خوب ہنگامہ کیا، سکینہ بیگم پر طرح طرح کے الزام لگائے اور شوہر کے ہاتھوں انہیں گھر سے نکلوا کر ہی سکون لیا۔ سکینہ بیگم بچہ گود میں لیے ہمیشہ کے لیے شہروز صاحب اور رشیدہ بیگم کی زندگی سے نکل گئی تھیں، اور پھر کئی سالوں بعد آج جا کر انہوں نے سکینہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے شوہر مرنے سے پہلے سکینہ بیگم اور مظفر سے ملاقات کر کے ان سے معافی مانگ چکے تھے، اور سکینہ بیگم اور مظفر نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے بھائی کے گھر گئی تھیں۔ ان کے بھائی نے نہ صرف ان کا خیال رکھا تھا بلکہ ان کے بیٹے کی اچھی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ آج ان کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس کا اپنا گھر تھا، اور سکینہ بیگم اپنی زندگی میں بہت خوش اور پرسکون تھی۔ دوسری طرف جو کچھ رشیدہ بیگم نے کیا تھا وہی ان کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسی فطرت ان کی تھی ویسے ہی فطرت ان کے بیٹے کی بھی ثابت ہوئی تھی۔ رشیدہ بیگم نے اپنی سوتن کو گھر سے باہر نکالا تھا اور ان کے بیٹے نے انہیں دربدر کر دیا تھا۔ دہلیز وہی تھی، بس اسے پار کرنے والے دو مختلف لوگ تھے۔ رشیدہ بیگم تو شرمندگی سے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھیں،
جس سوتن اور اس کے بچے کو انہوں نے بے گھر کر کے سکون حاصل کیا تھا، آج وہی انہی کی چھت کے نیچے تھی۔ لیکن سکینہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ رشیدہ بیگم نے کس طرح ان کی زندگی میں زہر گھولا تھا۔ اگلے دن وہ خود اپنے بیٹے کے ساتھ رشیدہ بیگم کو ہاسپٹل لے کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد یہی کہا تھا کہ رشیدہ بیگم کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، بس ٹھنڈ اور مستقل پانی میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں لمبے عرصے سے کھانسی ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف آرام اور ٹھنڈ سے بچنے کی ہدایت کی تھی۔ سکینہ بیگم انہیں واپس گھر لے آئی تھی اور رشیدہ بیگم کا خوب خیال رکھا تھا۔ انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، بلکہ ایک ملازمہ کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ رشیدہ بیگم کا خیال رکھے۔ مظفر بھی آتے جاتے ان کی خیر خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ انہیں ایک کمرہ سیٹ کروا کر دے دیا گیا تھا جس میں وہ سکون سے رہ سکتی تھی، لیکن اپنے ضمیر کا کیا کرتی جب انہیں مستقل کچوکے لگاتا تھا۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی بس خدا سے دعا کرتی رہتی تھی۔ پھر مظفر انہیں عمرہ کروانے کے لیے بھی لے گیا۔ سکینہ بیگم اور رشیدہ بیگم دونوں نے ایک ساتھ عمرے کی ادائیگی کی تھی۔ وہاں جا کر ان کے دل کو کچھ قرار آیا تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ مظفر کا رشتہ تو کافی عرصے سے طے تھا، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی شادی کا وقت آ گیا تھا۔ دونوں ماؤں نے مل کر اس کی شادی کی تیاریاں کی، دھوم دھام سے دلہن کو رخصت کروا کر لائے تھے۔ گھر میں بہو آئی تو رونق بھی بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی رشیدہ بیگم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں مظفر بھی ان کے بیٹے کی طرح بدل نہ جائے۔ لیکن کچھ دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ مظفر پہلے سے بھی زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ان کی بہو بھی بہت اچھی تھی۔ شاید جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوتا۔ سکینہ بیگم نے کبھی کسی رشتے کا برا نہیں چاہا تھا، اسی لیے آج وقت آنے پر قسمت نے انہیں وہی لوٹایا تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف رشیدہ بیگم نے ہمیشہ ان کا برا چاہا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اور پھر 10 مہینے بعد ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ کوئی فقیر جیسا آدمی دروازے پر بیٹھا ہے اور وہ رشیدہ بیگم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رشیدہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ اس شہر میں تو انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر اپنا نام سننے کے بعد وہ خود دروازے تک گئیں اور پھر سامنے بیٹھے اس گندے حلیے والے شخص کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مٹی سے لتھڑا ہوا آدمی ان کے قریب آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو اماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی اماں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بیٹا حیدر تھا، جس میں کبھی ان کی جان بستی تھی۔ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اسے سینے سے لگا گئیں۔ کیا ہوا ہے حیدر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ ان کا دل تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اماں، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارا گناہ گار ہوں، اسی لیے مجھے رب تعالیٰ نے ایسی سزا دی ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم رہا تھا اور رشیدہ بیگم کا دل گھبرا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے حیدر؟ اماں میرا احمد نہیں رہا اماں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حیدر کی بات سن رشیدہ بیگم نے دل پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا ہوا ہے احمد کو؟ ان کی تو اکلوتے پوتے میں جان بستی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر حیدر نے انہیں روتے ہوئے وہ کچھ بتایا تھا جسے سن کر وہ کانپ گئی تھی۔ اماں، رضیہ ہمیشہ مجھ سے یہ کہتی رہی کہ آپ کوئی کام نہیں کرتی اور سب کچھ وہ کرتی ہے، اور آپ کو ٹی بی کی بیماری ہے جس کا آپ علاج بھی نہیں کرواتی تاکہ دنیا آپ کو مظلوم سمجھے، اور میں اس کی باتوں پر یقین کرتا چلا گیا۔ پھر جب احمد کو کھانسی شروع ہوئی تو وہ کہنے لگی اماں کو تو ٹی بی ہے، اب انہوں نے ہمارے بیٹے کو بھی لگا دی۔ پھر اس کے بہکاوے میں آ کر ہی میں نے آپ کی کسی بات پر نہ یقین کرتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ایک پل کے لیے بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ میں بس واپس اپنے گھر گیا اور مجھے لگا اب میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے رضیہ کے اصلی رنگ دیکھے اور مجھے پتا چلا کہ وہ تو گھرداری کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت گلی محلے میں گھومنے لگی، اس نے احمد کا بھی بالکل خیال نہیں کیا۔
احمد شدید بیمار ہو گیا، اس کی کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں ہی اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگا تو پتہ چلا اسے ٹی بی نہیں ہے، بلکہ باہر کی چیزوں نے اس کے اندر کی صحت ختم کر دی ہے۔ مستقل جوس اور کولڈ ڈرنک پینے کی وجہ سے اس کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے تھے، پھیپھڑے متاثر ہوئے تھے اور اسی لیے وہ مستقل کھانستا رہتا تھا۔ میں نے اس کا علاج کروانا شروع کیا، لیکن رضیہ نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں پکاتی تھی، باہر سے الٹی سیدھی چیزیں منگوا کر احمد کو کھلا دیتی۔ احمد زیادہ تنگ کرتا تو اسے پیسے پکڑا کر گلی میں چھوڑ دیتی۔ احمد تو بچہ تھا نا ماں، اس نے جوس بھی پیا اور کولڈ ڈرنک بھی۔ ڈاکٹر زخمی سے پرہیز کروانے کو کہا تھا، لیکن احمد نے کسی طرح کا کوئی پرہیز نہیں کیا۔ میں یہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہوگی، لیکن رضیہ کو تو کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بس یہاں وہاں گھومتی پھرتی رہ گئی، اسے جیسے آزادی مل گئی تھی۔ میں نوکری کرتا یا گھر دیکھتا، اور پھر دھیرے دھیرے میرا گھر اجڑ گیا۔ میرا بچہ شدید بری حالت میں بستر پر پڑا تھا، اور تب جا کر رضیہ کو ہوش آیا، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی اماں کہ احمد کو بچانا ممکن نہیں رہا تھا، اور احمد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کہتے کہتے حیدر بری طریقے سے رونے لگا تھا، اور رشیدہ بیگم، انہیں تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ احمد کے جانے کے بعد رضیہ کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی، اور پھر اس کے گھر والے اسے لے کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں آیا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی لگتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور پھر میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اتفاق سے جب میں آپ کو لے کر ریل گاڑی میں سوار ہوا، تب اس لڑکے نجم نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا تھا، جس میں اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنا رہائشی علاقہ بتا دیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچا، اور پھر وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ کو کوئی اور لے گیا ہے۔ اس نے اپنے موبائل فون میں سے ڈھونڈ کر بڑی مشکل سے مجھے وہ نمبر دیا جس پر اس نے کال کی تھی، اور یوں میں مظفر تک پہنچ گیا۔ مظفر نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں، تب میں ہمت کر کے یہاں تک چلا آیا، لیکن میں کیا کروں، میں آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہی میرے سامنے پلٹ کر واپس آ گیا۔ میں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، میں اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو گیا۔ اماں، میرے پاس آج چھت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ میری اولاد مجھ سے چھن گئی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اماں، مجھے معاف کر دیں۔ رشیدہ بیگم کے پاؤں پکڑے وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور رشیدہ بیگم نے اسے فوراً ہی معاف کر دیا تھا۔ اگر سکینہ بیگم انہیں معاف کر سکتی تھی تو پھر وہ اپنے بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے تو سکینہ بیگم سے ان کا شوہر چھینا تھا، ان کا گھر چھینا تھا، اور انہیں خالی ہاتھ گھر سے باہر کیا تھا۔ پھر بھی سکینہ بیگم نے اللہ کی رضا کے خاطر انہیں معاف کر دیا تھا، اور اسی لیے رشیدہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو معاف کرتے گلے لگایا تھا۔ اماں، میرے ساتھ گھر چلے، آپ کے بغیر اب اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم کہنے لگی، میں یہاں خوش ہوں بیٹے، مظفر میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ لیکن حیدر انہیں زبردستی اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ پھر رشیدہ بیگم حیدر کے ساتھ رضیہ کے گھر گئی تھی۔ رضیہ خاموش بیٹھی تھی، دیواروں کو تکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے رشیدہ بیگم کو دیکھا تو ایک دم ہی چیخ مار کر رو پڑی۔ رشیدہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا تو رضیہ کی بے قرار مامتا تڑپ گئی۔ جو کئی مہینوں سے چپ سادے ہوئی تھی، اس کے اندر کا طوفان پوری طرح پھٹ کر باہر آیا تھا۔ اس کے رونے کی آوازوں نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ کافی دیر بعد جا کر اس کا دل ہلکا ہوا تو رشیدہ بیگم نے اسے سمجھایا کہ بس خدا کا یہی فیصلہ تھا۔ رضیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اماں، یہ خدا کا فیصلہ نہیں تھا، یہ میرے گناہوں کی سزا تھی۔ میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کا حساب کتاب یہیں اسی دنیا میں ہو گیا۔ اماں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جھوٹ بولا، بہتان باندھا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، اور آج دیکھیں میرا اپنا ہی گھر ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا اکلوتا بیٹا چلا گیا میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو تکتے ہوئے روتی چلی جا رہی تھی، اور رشیدہ بیگم کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ وہ رضیہ کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ انہوں نے گھر کی صفائی کی، رضیہ کے لیے کھانا تیار کرنے لگی جب وہ خود ہی پیچھے سے آ گئی۔ اماں، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ رضیہ نے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے گھر کو بھی سنبھال لیا تھا۔ رشیدہ بیگم کو ان کی اصل حیثیت واپس مل گئی تھی۔ وہ اب رضیہ کے ساتھ مل کر کام بھی کرتی تھیں اور باتیں بھی۔
دھیرے دھیرے انہوں نے بہو کے غم کو ہلکا کر دیا تھا۔ مظفر اور سکینہ بیگم بھی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے مل کر رضیہ بہت شرمندہ تھی۔ پھر 1 سال گزرا اور رضیہ امید سے ہو گئی۔ رشیدہ بیگم نے اس کے حق میں ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ رضیہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا، اس لیے اس کی جھولی دوبارہ بھر دی۔ احمد کے جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن دوبارہ ماں بننے کی خوشی نے اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیا تھا۔ رشیدہ بیگم نے بہو کا بہت خیال رکھا اور 9 مہینے بعد رضیہ کے پاس ایک اور خوبصورت بیٹا ہوا، جس کا نام اس نے پھر احمد ہی رکھا تھا۔ ایک احمد چلا گیا تھا اور دوسرا احمد اس کی زندگی میں آ گیا تھا، لیکن اس درمیان بہت سارے سبق تھے جو اس نے سیکھ لیے تھے۔ اپنوں کو تکلیف پہنچا کر کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ گھر میں برکت ہمیشہ بڑوں کے دم سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کسی کے ساتھ برا کرنے کے بعد اپنے بھلا ہونے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ سبق رضیہ کو پوری طرح سمجھ آ گئے تھے، اور ساتھ رشیدہ بیگم کو بھی۔ انہوں نے جو برائی سکینہ بیگم کے ساتھ کی تھی، وہی برائی لوٹ کر دوبارہ ان کے پاس آئی تھی، اور سکینہ بیگم، جنہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، آج ان کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھیں۔ آج بھی ان کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ انہوں نے ماضی کے ہر غم کو بھلا کر رشیدہ بیگم کو سینے سے لگا لیا تھا۔ بے شک معاف کرنے والے ہی خوش اور پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ ہمیں مزید کہانیوں کے لیے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کی سجیشنز کے منتظر